इंसान पूरी ज़िंदगी में 4 स्टेजेस में से किसी एक में होता है। इससे बाहर इंसान की ज़िंदगी किसी स्टेज में नहीं गुजरती है। ये 4 स्टेजेस ही होती हैं जो इंसान की पूरी ज़िंदगी में उसको देखनी होती हैं और इन्हीं के साथ उसे डील करना होता है। पहली स्टेज जो होती है उसको हम कहते हैं नेमत का वक्त, ब्लेसिंग्स। दूसरी स्टेज होती है मासियत यानी नाफरमानी, और तीसरी स्टेज होती है आजमाइश, गम का वक्त, यानी जिसको हम कहते हैं निकमत। चौथी चीज़ होती है आपकी इताअत, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी। इन 4 चीज़ों में अपनी ज़िंदगी बंदा गुजारता है, और यही वो 4 चीज़ें हैं जब हमारी ज़िंदगी में होती हैं, कितनी हैं और हम होने के बाद उन चीज़ों को, उनके रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ का रिज़ल्ट क्या होगा और हमारी लाइफ कैसी है। अच्छा, जब हमें कोई नेमत मिलती है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि हम डिफरेंट चीज़ें देखकर आपको आजमाते हैं, अपने बंदों को। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और ज़िंदगी पैदा की, यानी ये लाइफ साइकिल को चलाया, जिसका मकसद ये था कि तुम लोगों में से ये जांचा जाए कि सबसे अच्छा अमल करने वाला कौन है। और उसको जांचने के लिए कुछ स्केल्स रखे हैं, कुछ पैरामीटर्स रखे हैं और कुछ हालात रखे हैं जो वो हमें देगा हमारी ज़िंदगी में। जब हमारी ज़िंदगी गुजर रही होगी, उस ज़िंदगी का जो पीरियड होगा उसके बीच में कुछ चीज़ें अलग अलग, किसी को कुछ ज़्यादा मिलती है, कुछ कम मिलती है, उसके हिसाब से फिर हमें जज करेगा कि इसने इस पर रेस्पॉन्स कैसा दिया। तो जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं, वो हमारे डिसीजंस पर डिपेंड नहीं करती हैं कि हम क्या डिसीजंस ले रहे हैं। वो अल्लाह के हाथ में है कि हमारे साथ क्या होना है, लेकिन उस पर जो रेस्पॉन्स है हमारा, वो हमारे हाथ में है और उसी से आजमाया जाएगा। अब ये तो बंदे के हाथ में नहीं है ना कि वो किसी अमीर घर में पैदा होता है, गरीब घर में पैदा होता है, अक्लमंद है या थोड़ा सा अकल में कमी है। इसी तरह से ना ये बंदे के हाथ में है कि वो किसी अच्छे इलाके में, किसी अच्छे मुल्क में पैदा हो जाए या किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर पैदा हो रहा है, तो ये तो उसके हाथ में नहीं होता है। लेकिन जब वो वहाँ पैदा हुआ या उसको जो भी हालात मिले उस पर रेस्पॉन्स कैसा देगा। और ये हालात 4 तरह के होते हैं। या तो बंदे को नेमत मिलती है, पहली ब्लेसिंग, वो नेमत का जो रेस्पॉन्स होता है, जो बेस्ट रेस्पॉन्स है, वो शुक्र है। अब ये हमारे ऊपर क्या होता है बंदों का कि शुक्र अक्सर नहीं करते। कलीलम मा तशकुरून या वकलीलुम मिन इबादियश शुकूर, मेरे बहुत कम बंदे ऐसे हैं जो शुक्र करते हैं। जब हमें नेमत मिलती है तो हम उस नेमत में इतना गुम हो जाते हैं, इतना। और ऐसा होता है ना, जब हमें कोई खुशियाँ मिलती हैं, आजकल जो चल रहा है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है, जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कोई खुशी का माहौल होता है हमारे घर में, तो नऊज़ुबिल्लाह हम सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्मों को अपने घर से बाहर करते हैं और सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्मों को नज़रअंदाज करते हैं, उसे नाराज़ करते हैं। हमारा उल्टा हो रहा है। लेकिन सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स है शुक्र। और शुक्र का मतलब ये नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कहते फिर रहे हैं या खुद अपने मन में कह रहे हैं। शुक्र का मतलब ये सिर्फ ज़बान का शुक्र है, दिल का शुक्र कहाँ जाएगा, आमाल का शुक्र कहाँ जाएगा। शुक्र का मतलब ये है कि जो भी नेमत मिली है उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो बहुत सी नेमतें हमें जब पैदा होते हैं तभी से हमारे पास होती हैं, हमारे जिस्म का होना, सब कुछ अच्छे से फंक्शन करना। दूसरी चीज़ें जब होती हैं कि हम ज़िंदगी में हासिल करते हैं, कुछ हमारी अल्लाह ताला देता चला जाता है, तो उनको हमें अच्छे से इस्तेमाल करना है। दूसरी स्टेज होती है मासियत, नाफरमानी। नाफरमानी का हमारा जो रेस्पॉन्स होना चाहिए, हमसे नाफरमानी हो गई, हमारी फितरत है, हमसे गुनाह होता है, गलती होती है, उसका रेस्पॉन्स होता है खौफ, हमारा दिल फौरन डरने लगता है। नाफरमानी किसे कहते हैं, गुनाह किसे कहते हैं? इसे कहते हैं कि हमारे दिल को ये तो पता होता है कि ये चीज़ गलत है और गुनाह का एहसास भी होता है,
خوف کسے کہتے ہیں کہ ہمارے دل کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، اس کا احساس بھی ہے ہمارے دل کو، لیکن دل میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑ سکیں، اس گناہ کو، یا اس سے توبہ کر سکیں. تو یہ چیز جب ہوتی ہے دل میں تو یہ خوف ہوتا ہے، اسے ہی خوف کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو بندے اللہ کو مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، وہی ان لوگوں کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے. فطرت کیونکہ ایسی ہے ہم لوگوں کی، کہ ہمارے اندر ضمیر ہے اور فطرت ہے، وہ ہمیں بہت سی چیزوں میں بتا دیتی ہے، خاموش آواز ہوتی ہے، ہلکی آواز ہوتی ہے. لیکن اللہ کا کوئی بھی بندہ ہو، اسے ماننے والا یا نہیں ماننے والا، جب وہ کچھ غلط کرتا ہے تو اس کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، چاہے سوسائٹی میں وہ کتنا ہی ایکسیپٹڈ ہو. ہاں اثر کم اور زیادہ ہو جاتا ہے، کہ کسی کو بہت ہی اثر ہوتا ہے چھوٹی سی غلطی کا بھی، کسی کو کم ہوتا ہے. وہ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ ڈی سینسٹائز کر دیا گیا ہے اس کو، اس کی سوسائٹی میں، اسے اس وجہ سے اس کی سوسائٹی میں سب کچھ اسے نارمل سمجھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے کم ہو سکتا ہے. لیکن ضمیر کبھی مرنے نہیں دیتا کہ اس آواز کو بالکل کتنا بھی ہلکی آئے، لیکن یہ ہوتی ہے کہ یار غلطی ہوئی ہے، لیکن سدھارنے کی طاقت نہیں ہوتی. پھر اسی چیز کو خوف کہتے ہیں کہ یار مجھ سے غلطی تو ہو رہی ہے، اور غلطی کا رزلٹ بھی غلط ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، اور یہ انسان کا خوف پیدا ہوتا ہے. تو یہ معصیت کا یعنی نافرمانی کا، غلطی کا ریسپانس کیا ہے؟ خوف ہے. اگر یہ نہیں آ رہا ہے تو آپ کا ضمیر مر چکا ہے، آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے. تو یہ چیز سدھارنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی نافرمانی ہو، اب یہ آپ کے اوپر ہے کتنا ہائی لیول پر آپ کا دل چلتا ہے، اور آپ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں اور کتنا اس سے خوف رکھتے ہیں. تو یہ تو ایمان کے لیول کے اوپر بات ہے، اور فطرت کتنی آپ کی سلامت ہے، ضمیر آپ کا کتنا آپ نے ایکٹیو کر رکھا ہے. اور وہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ ان اعمال سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. اچھی اچھی باتیں سننے سے، ذکر کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے یہ چیز بڑھتی ہے، ضمیر کی آواز اسٹرانگ ہوتی ہے، اور اس کا جو شور ہوتا ہے وہ ہمارے اندر بڑھتا ہے، جو ہمیں بے چین رکھتا ہے، ڈراتا ہے. تو پھر جب ہم ڈرتے ہیں تو پھر توبہ کی شروعات ہوتی ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی شروعات ہوتی ہے. تو نافرمانی کا ریسپانس خوف ہے. اگر یہ آ رہا ہے ہمارے اندر، ہم سے جب بھی غلطی ہو رہی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. پھر تیسری چیز آتی ہے نقمہ، یعنی غم، آزمائش، اور کوئی بھی ایسی چیز جو بری ہمیں لگتی ہے وہ اسی میں آتی ہے، جس سے ہمیں غم ہوتا ہے، جس سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور دل بے چین ہوتا ہے. تو اس کا ریسپانس سب سے اچھا ریسپانس ہے صبر. اور صبر میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی آزمائش کو بس اچھے سے پار کر دینا اور اس میں اچھے سے وقت گزار لینا زبان بند کر کے، اس کا نام صبر ہے. صبر کا ایک حصہ ہے. صبر کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، 3 جگہ پر وہ اپلائی کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو صبر ان چیزوں میں جب آزمائش آئی ہے، جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے نا، تو سب سے پہلے ہماری جو لائف سٹائل ہوتی ہے اس پر اثر پڑتا ہے، اور ہمارا جو یقین ہوتا ہے اس پر چوٹ لگتی ہے، اور جو کام کرنے کی ہمارے اندر جو موٹیویشن ہوتی ہے، جو ایک جذبہ ہوتا ہے، انرجی ہوتی ہے، اس پر اثر ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ڈیلی روٹین ہوتا ہے یا جو ہماری عبادات ہوتی ہیں وہ افیکٹ ہونے لگتی ہیں. اب من نہیں کرتا ہے، من کسی چیز کا نہیں کرتا ہے. جب آزمائش ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو من نہیں کرتا ہے. تو وہاں صبر کام آتا ہے. صبر کی 2 جو بچی ہوئی برانچز ہیں، پہلی تو یہی ہو گئی کہ آزمائش میں صبر کرنا ہے. دوسری پھر صبر کی برانچ یہ ہے کہ اچھے اعمال کرنے میں جب من نہیں کرے تو صبر کر کے اچھے اعمال کرنا، اپنے آپ کو روک کر کہ یار نہیں، آپ کا دل نہیں کر رہا ہے، لیکن اس وقت صبر کرنا، جمے رہنا اچھے اعمال پر. برے اعمال کرنے کا من کر رہا ہے، یار میرے ساتھ تو ہوتا ہی ایسا ہے، چھوڑو، کچھ نہیں دیکھ رہا میں، اب اور برباد کرنا ہے. یہ مطلب آدمی چاہتا ہے کہ یار اب تو چھوڑو، خود کو برباد کر لو، اور اسی طرح سے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھی زندگی سے تو کوئی نتیجہ نہیں ملا تو کیا فائدہ ان چیزوں کو کرنے کا، چھوڑ دیتا ہے. اور بری لائف جینے کی طرف جاتا ہے. تو وہ بری جو چیزیں دل میں آ رہی ہیں کرنے کے لیے، گناہ کرنے کا من میں خواہش آ رہی ہے، اس پر صبر کرنا، من کو روک لینا. تو گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا، نیک اعمال کرنے کے لیے صبر کرنا، اور آزمائش میں صبر کرنا. یہ چیز جب ہو جاتی ہے تو ہم جو ہوتا ہے، غم جب آتا ہے اس کا ہمارا سب سے بیسٹ ریسپانس ہو جاتا ہے. غم ہمارے افیکٹ کرے گا،
ہم ٹوٹیں گے، اور اس جب ہم ٹوٹ جائیں گے تو پھر ہماری لائف افیکٹ ہوگی، اور اس افیکٹ کو روکنے کے لیے لائف میں ہمیں صبر سے اپنے آپ کو اکٹھا کرنا ہے، اپنے دل کو، اور اس کو بکھرنے سے بچانا ہے، اور پھر اپنی لائف کو اسی طرح یا اس سے بہتر طریقے سے گزارنا ہے، تاکہ جو وہ آزمائش ہے اس کا رزلٹ ہمیں ثواب کے طور پر، آخرت میں کامیابی کے طور پر، دنیا میں عزت کے طور پر، اللہ کے قرب کے طور پر، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونے کے طور پر ہمیں اس کا رزلٹ ملے، اور ہم اس آزمائش کو اچھے سے یوٹیلائز کر لیں۔ اور چوتھا جو ایک فیز ہوتا ہے لائف کا آخری، وہ یہ ہوتا ہے کہ اطاعت، اللہ کی فرما برداری۔ اب جب ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا دل کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ اس میں ہماری دل کی حالت ہونی چاہیے امید ہونی چاہیے۔ جیسے نافرمانی میں خوف پیدا ہوتا ہے، تو ہم نیکی کریں تو اس کا بیسٹ رسپانس ہمیں امید ہو کہ ہم اس سے کامیاب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ عمل پسند آ سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اب تو بس میری تو لائف بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی۔ ایسا نہیں ہے، امید ہو ہمیں، اور ڈر بھی ہو ساتھ میں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا ریسپانس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچاننا ہو کہ اس نے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دی ہے، اگر وہ نہ دیتا تو ہم نیکی نہیں کر پاتے۔ سب سے اصل ریسپانس یہی ہے، اور یہ اگر ہمارے دل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اس وجہ سے میں نے یہ نیک اعمال کیے ہیں، فرما برداری کی ہے، جتنے بھی لیول پر، جتنے بھی وقت تک، جتنے بھی جہاں بھی کی ہے، جیسی بھی نیکی کی ہے وہ اللہ کی توفیق سے کی ہے، تو یہ چیز اگر ہمارے من میں ہوگی تو یہ سب سے بڑے جو نیکی کو تباہ کرنے والی چیز ہے، غرور، تکبر اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اس چیز سے ہمیں یہ بچا لیتی ہے۔ کیونکہ جو ہماری نیکی ہے وہ ہماری ایک فصل ہے، اور اس فصل میں جو کیڑا نہ لگے یا اس کو آگ نہ لگے بھوس کی طرح، تو اس کو بچانے کے لیے، اور یہ آگ لگتی ہے غرور سے، تکبر سے، نیکیوں کو لکڑی کی طرح جلا دیتا ہے۔ اگر ہمیں تکبر ہو جائے اپنے اوپر، یہ ذرا سا بھی من میں آ جائے کہ یار میں اچھا ہوں، یا میں لوگوں سے بیٹر ہوں، لوگ مجھ سے کم ہیں، جو گناہ گار ہیں ان کو ہم حقیر نگاہ سے دیکھیں، اس چیز سے کیا بچاتا ہے؟ یہی ریسپانس کہ ہم جب نیکی کریں تو فوراً ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمیں اللہ کی توفیق سے یہ توفیق ملی ہے کہ ہم نے آج یہ نیکی کی ہے، اور دوسری بات کہ امید ہو کہ اب اس نیکی سے میری لائف بھی بیٹر ہوگی، میری آخرت بھی بیٹر ہوگی۔ یہ نہیں کہ اب میرا ٹھکانہ بن گیا ہے، اب تو میرا حق ہے جنت پر، ایسا کچھ نہیں۔ تو یہ نیکی کا ریسپانس ہوتا ہے، کیونکہ مومن بندہ جو ہوتا ہے امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے، اور یہ ایسے ہی اس کو رہنا چاہیے۔ تو ان چار چیزوں میں، یعنی نعمت، نافرمانی، آزمائش اور اللہ کی اطاعت، انہی چار چیزوں میں بندے کی زندگی گزرتی ہے۔ انہی چار چیزوں کے جو چار ریسپانسز ہیں، جو چار ہمیں اس پر جو ہمیں عمل کرنا چاہیے ان کے ہونے پر، وہ یہی ہے کہ نعمت کے وقت شکر کرے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اچھے سے جو چیز نعمت ملی ہے اسے یوز کریں۔ دوسرا، اگر اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے تو فوراً دل میں خوف پیدا ہو، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی ہمارا دل اور ضمیر زندہ ہے، اور جب خوف پیدا ہوگا تو توبہ کی طرف بندہ بڑھے گا۔ تیسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش، غم، مصیبت، کچھ بھی حادثہ پیش آئے تو پھر ہم صبر کریں، اور صبر اس طرح کریں کہ اس آزمائش میں بھی صبر ہو، شکایت نہ آئے زبان پر، اس طرح سے کہ ہم اللہ کی نعوذ باللہ کفر کریں، ناشکری کریں، اور جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس میں بھی کمی نہ آئے، اور جو گناہ سے ہم بچ رہے ہیں ان گناہوں کی طرف مایوس ہو کر نہ جائیں۔ چوتھی چیز آتی ہے اللہ کی اطاعت۔ اس میں ہم اگر اللہ کی اطاعت میں لگے ہیں تو اس وقت ہمارے دل میں یہی ہو کہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی، اس وجہ سے میں کر پا رہا ہوں، اور ہم دوسروں کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اگر ہم ان چار چیزوں میں اس طرح سے ریسپانس لے کر چلیں گے اپنا انشاءاللہ، تو یہ بیسٹ ریسپانسز ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، زندگی اور موت دے کر ہم اسی لیے دی ہے کہ ہم یہ آزما لیں، یہ پتہ کر لیں کہ انسانوں میں سے، تم لوگوں میں سے سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔